अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जुमेरात का दिन 26 जून 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल, यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। जब से पाक भारत जंग खत्म हुई तब से लेके आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 26 जून को, आज 5वां मौका है जब भारत को बैनुल अक़वामी फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर सुबकी हुई है, सिफारती नाकामी हुई है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में राजनाथ सिंह मायूस हुए हैं और यही वजह है कि भारत के साबिक वज़ीर ख़ारिजा जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में वज़ीर ख़ारिजा रहे, यशवंत सिन्हा, वो अब नरेंद्र मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम है क्या और वहाँ हुआ क्या? वज़ीर दिफा का इजलास था कि जो भारत ने उसके एलामी पर दस्तखत ना किए और आज भारतीय मीडिया में चीखें हमें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान ने कैसे ये केस जीता है, कैसे पाकिस्तान ने भारत को सिफारती तन्हाई से दो चार किया शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में, ये है एक अहम मौजूद जिस पे आज मैंने बात करनी है। और फिर हैदराबाद, दक्कन, भारत का शहर, हैदराबाद से हैफा जो कि इसराइल का शहर है, उसके ऊपर एक मजमून सामने आया है कि जो ड्रोन्स इसराइल ने इस्तेमाल किए लबनान से गाज़ा, फ़लस्तीन और फिर ईरान तक, वो ड्रोन भारत का एक ताजर है जिसका नाम गौतम अडानी है, उसने हैदराबाद में इसराइल और भारतीय मुश्तरका ताउन से एक फैक्ट्री बनाई हुई है जहां वो ड्रोन्स तैयार हो रहे हैं जो इन तमाम मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगला टारगेट उस मजमून में लिखा गया है कि पाकिस्तान हो सकता है। आज अमरीकी हुक्काम ने वीडियो जारी कर दी है फिरदौ की, ईरानी जौहरी तनसीब की, जहाँ पे उन्होंने B-2 तैयारे के जरिए बंकर बस्टर मिसाइल दागे थे। पूरी फुटेज उन्होंने जारी की है कि कैसे मिसाइल अंदर घुसा सुरंग के और फिर फटा, उसके ऊपर भी तबसरा होगा। लेकिन आ जाइए जरा शंघाई ताउन तंजीम पे आप में ले जाता हूं। ये यशवंत सिन्हा एक डिप्लोमेट हैं, बहुत अहम शख्सियत हैं भारत में, बहुत बड़े सियासतदान हैं, बीजेपी के रहनुमा रहे हैं और ये 2 बार वज़ीर ख़ारिजा रह चुके हैं, 98 से 2002 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पे वज़ीर आज़म थे और फिर 2002 से 2004 तक भी। और बहुत सीनियर ये शख्स हैं, वहाँ पे अपोजिशन रहनुमा भी रह चुके हैं। बीजेपी बाद में उन्होंने छोड़ भी दी। यशवंत सिन्हा ने आज ट्वीट किया है कि भारत जो है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, आलमी फोरम के ऊपर। जब से पाक भारत जंग हुई, भारत सिफारती तन्हाई का शिकार है। मैं नहीं कह रहा जी, ये यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, वहां साबका वज़ीर ख़ारिजा। उन्होंने कहा जी जो SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम का जो एलामिया आया है उसमें वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि भारत कैसे सिफारती तन्हाई का निशाना बना है। उसमें पहलगाम वाक़या उनके बकौल, उसकी मजम्मत या उस वाक़े को उस एलामिया का हिस्सा बनाने की बजाय जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसका जिक्र किया गया है और उसकी मजम्मत की गई है। लिहाजा ये भारत की नाकामी है, लिहाजा नरेंद्र मोदी मुस्ताफ़ी। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं। वैसे तो जयशंकर हूं, नरेंद्र मोदी हूं, इनके ऊपर अब लानतन खासी हो रही है और अंदर से अब लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ये मुस्ताफी हो जाए। अब मैं आपको 5 वाकयात जो मैंने कहे थे वो कैसे हैं पहले वो बताता हूं, फिर जरा शंघाई ताउन तंजीम की कहानी भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मेरे पास नाकिस मालूमात हैं। हुआ ये कि 10 मई के बाद जब पाक भारत जंग हुई, उसके बाद भारत ने कोशिश की, वो सिफारती मिशन भी भेजा, शशि थरूर वाला, आपने वो भी देख लिया। भारत ने कोशिश की कि जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वहां रुजू किया जाए और पाकिस्तान की जो कर्ज वहां से मिलता है, हम कर्ज की मैप पीते हैं साहब, क्या करें, माड़े मुल्क हैं, तो वहां पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन की जाए और उसको IMF पैकेज ना दिया जाए। IMF ने भारत की बात मानने से इनकार किया। पहली नाकामी जंग के बाद ये हुई। फिर भारत चला गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास। ये भी जारी बात है, एशियन ममालिक को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर चंदा देता है, मदद देता है, कर्ज देता है। वहां भी भारत को नाकामी हुई। फिर भारत गया फैटफ के बारे में मैंने एक वीलॉग आपकी खिदमत पेश किया था, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, दहशतगर्दी से जुड़े मामलात को देखती है। पाकिस्तान को ये ब्लैक लिस्ट में डलवाना चाह रहे थे। पाकिस्तान रहा भी ग्रे और ब्लैक में, लेकिन फैटफ के यहाँ भी भारत का ये पत्ता नहीं चल सका। भारत को ये मान था इस जंग से पहले, गुमान था और किसी हद तक ठीक भी था कि वो बहुत बड़ी पावर बन के उभर चुका है, बहुत उसका सिफारती असर रसूख है, चीन के मुकाबले में एक बड़ी ताकतवर कुव्वत के तौर पर वो आ चुका है। पाकिस्तान का तो वो नाम ही नहीं लेते थे, ये भी एक फैक्ट है। और बिलाशुबा भारत ने कई शोबों में बहुत तरक्की की है। लेकिन जब वो फैटफ पहुंचे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगवाने के लिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए, तो वहां भी नाकामी हुई। तो जंग के बाद ये होगी तीसरी नाकामी। चौथी नाकामी उन्हें कहां हुई? SCO के अंदर।
شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر جہاں 9 ممالک ہیں، یہاں بھارت نے کوشش کی کہ پہلگام واقعہ ڈسکس ہو اور پاکستان کا نام اس میں ہو، پاکستان کی مذمت کی جائے اور ثابت کیا جائے کہ پاکستان اس واقعے میں ملوث ہے۔ لیکن صورتحال اس کے برعکس ہو گئی۔ وہ کیسے؟ پہلگام کا واقعہ اور پاکستان کے اوپر الزام تو اس اعلامیے میں نہیں آیا، البتہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کلبھوشن یادو جو گرفتار ہوا، جیسے کئی پراکسیز پکڑی جا رہی ہیں، جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہو رہے ہیں، ان کا ذکر ہوا اور اس کی مذمت کی گئی۔ تو یہ بھارت کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں۔ اب آپ پوچھیں گے 5واں واقعہ کیا ہے؟ 5واں واقعہ یہ ہے کہ جو نیو یارک کے میئر نئے ہونے جا رہے ہیں، جن کا نام ہے زہران ممدانی، ان سے بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نیتن یاہو اور مودی جی کے بارے میں کوئی اچھے وچار نہیں رکھتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 شخص جو ہیں جب کبھی نیو یارک آئیں گے تو گرفتار بھی میں کروں گا۔ خیر، یہ جو نئے میئر ہیں جن کے اوپر ٹرمپ سرکار بھی خاصے سیکھ پائے ہیں، ہونے والے ہیں، منتخب پرائمری جیتے ہیں، زہران ممدانی خاصی سنسیشنل شخصیت ہیں، خاصا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ان کا باپ کیسے افریقہ سے اٹھ کے اسکالرشپ پہ امریکہ پہنچا، والدہ ان کی جو ہیں وہ ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے، میرا نائر، اور باپ جو ہیں ان کا نام ہے محمود ممدانی۔ ان کے اوپر بعد میں کسی اور وقت کروں گا۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کے بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، جگنو موسن اور نجم سیٹھی کے، یہاں لاہور آ کے رہ بھی چکے ہیں یہ صاحب، اور یہ بھی جب امریکہ جاتے ہیں تو نیو یارک میں ان کے ہاں رہے ہیں، کافی اچھے تعلقات ہیں ان کے۔ تو یہ ہو گیا 5 سیٹ اپ۔ اب آپ پوچھیں گے شنگھائی تعاون تنظیم کیا؟ میاں آپ کیا ہمیں کہانی سنا رہے ہیں؟ شنگھائی تعاون تنظیم دنیا کی 2 حوالوں سے سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ایک یہ کہ اس میں جو 9 ممالک ہیں وہ دنیا کی 42% آبادی ہے، تقریباً نصف آبادی جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم میں شمار ہوتی ہے، اور رقبے کے اعتبار سے 25% جو دنیا کا رقبہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک پر مشتمل ہے۔ 9 اراکین اس میں شامل ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں یہ 6 ہوا کرتے تھے، اور شروع میں اس میں قازقستان، چین، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان شامل تھے۔ پھر بعد میں 2017 میں پاکستان اور بھارت بھی اس تنظیم کا حصہ بنے اور ایران بھی اس تنظیم کا حصہ بنا، تو پھر یہ 9 ہو گئے۔ اس میں 3 مبصر ملک ہیں، آبزرور سٹیٹس ہیں، یعنی افغانستان، بیلاروس اور منگولیا۔ 14 ممالک اس کے ڈائیلاگ پارٹنر بھی ہیں۔ یہ تنظیم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی کئی تنظیموں سے لے کے جو دنیا بھر کی تنظیمیں جیسے آسیان اور دیگر بڑی بڑی تنظیمیں، علاقائی عرب لیگ، ان سب کے ساتھ اس کے جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں، اس لیے یہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ فائنینسز سے لے کے، اکانومی سے لے کے، ریجنل جو سیکیورٹی اور دفاعی معاملات ہیں اس کے لیے یہ تنظیم بنی ہوئی ہے۔ اس کا سیکریٹریٹ بیجنگ چائنا میں ہے، جبکہ اس کا جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے ریجنل اینٹی ٹیررسٹ سٹرکچر کی، وہ تاشکند یعنی ازبکستان میں واقع ہے، اور 2005 میں افغانستان رابطہ گروپ بھی اسی تنظیم نے بنایا تھا۔ تو یہ اہمیت کی حامل ہے۔ چین ہے اس میں بھائی، روس ہے، چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، ایران، یہ بڑے اہم ممالک اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں راجناتھ سنگھ گئے اور انڈین میڈیا نے فریم کیا کہ راجناتھ ڈٹ گیا، راجناتھ نے اعلامیے پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ کریں، اعلامیہ تو انہوں نے پاس کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے اس کے برعکس کہ راجناتھ اور بھارت جو چاہتے تھے وہ اس اعلامیے میں نہیں آیا۔ پہلگام اور دہشت گردی کا الزام پاکستان کے اوپر وہ نہیں آیا، بلکہ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی اور جو ان کا عمل دخل ہے اس کا ذکر آیا اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ واقعتاً میرے ملک کے لیے کامیابی۔ آپ جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں بالکل رکھیں، آپ کو جس بھی سیاسی جماعت پہ تنقید کرنی ہے 1000 گنا کریں، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنی ہے کھل کے کریں، لیکن پاکستان ہے تو بھائی ہم سب ہیں۔ اگر پاکستان کے کسی بین الاقوامی فورم پر پذیرائی ہو رہی ہے تو اس میں جیلس ہونے کی بجائے، خودکشی کرنے کی بجائے، لان تان کرنے کی بجائے تھوڑا سا اپنے آپ کو تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ تھوڑا کرم کرے، یہاں بھی استحکام آئے، بہتری ہو، ہمیں بھی دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو یہ کہانی ہے اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی۔ لیکن یہاں رکیے گا، یشونت سنہا نے جو مطالبہ کیا نا مستعفی ہونے کا، اس کو لے کر کے بھارتی میڈیا اسے اچھال رہا ہے کہ کیا جے شنکر اور مودی ناکام ہو گئے؟ کیا جو انہوں نے ششی تھرور کی قیادت میں مشن بھیجا وہ ناکام ہو گیا؟ کیونکہ وہ کسی بھی ملک میں جو مطلوبہ اہداف تھے وہ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بدلے ہماری قیادت سے ٹرمپ صاحب مل چکے، چاہے عسکری قیادت تھی، ظاہری بات اس سے ملاقات کا اثر یہ ہوا کہ جو جمہوری نظام ہے اس کی ساکھ پہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ تو اٹھیں گے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو طاقتیں ہیں، بھارت ہو، اسرائیل ہو، ان کا جو گٹھ روڑ ہے، اس کی کہانی لکھی ہے آج حامد میر صاحب نے۔ حیدرآباد سے حیفا تک، حیفا آپ کو میں نے بتایا کہ
کہ یہ اسرائیل کا شہر ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں پہ ایران نے بمباری بھی کی ایک فیکٹری کے اوپر, گوتم اڈانی کی فیکٹری کے اوپر. یہ احمد آباد سے ان کا تعلق ہے. اور راہل گاندھی کئی بار جو اپنی لوک سبھا ہے وہاں پہ اس کا ذکر کر چکے ہیں. اڈانی اور نریندر مودی کی تصویر راہل گاندھی لہرا چکے ہیں کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے تجارتی اور بڑا خفیہ قسم کا. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اڈانی نے مودی حکومت کے ذریعے اپنے کاروبار کو خوب وسعت دی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہوا. مودی بھی چونکہ گجرات سے ہیں اور اڈانی کا ہوائی جہاز جو ہے وہ مودی نے خاصا استعمال کیا ہوا ہے. مودی نے اڈانی نامی شخص کی ملاقات اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے کرائی اور 2023 میں اسرائیل نے اپنی سب سے بڑی بندرگاہ جس کو حیفا کہتے ہیں اس کے 70% شیئرز اور $1 ارب 20 کروڑ کے عوض اڈانی گروپ کو فروخت کر دیے. اڈانی گروپ کو حیفا پورٹ کے 70% شیئر فروخت کرنے کی کہانی 2018 میں شروع ہوئی جب اسرائیل کی ایک اسلحہ بنانے والی کمپنی نے اڈانی کے ساتھ مل کر بھارت کے شہر حیدرآباد میں ہرمیس 900 ڈرون میزائل بنانے کی فیکٹری قائم کی. وہاں یہ ہرمیس نامی اسرائیلی میزائل تیار ہوتے ہیں اسرائیل اور اڈانی گروپ کے تعاون سے بھارتی شہر حیدرآباد میں. آگے حامد میر صاحب نے اس کالم جو چھپا ہوا خاصی ڈیٹیلز دی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ایک بار جو اڈانی گروپ کے سربراہ ہیں وہ پہنچے تو ان کی مہمان خصوصی نیتن یاہو نے ان کی خوب پذیرائی کی, ان کو سارا آنکھوں پہ رکھا اور روس نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لبنان ہو, ایران ہو یا فلسطین ہو, یہاں پہ جتنے بھی اسرائیل کے ڈرون استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے بھارتی شہر حیدرآباد میں نیتن یاہو اور یہ اڈانی گروپ کی قائم کردہ فیکٹری میں بنتے ہیں اور اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہو سکتا ہے. حامد میر صاحب لکھتے ہیں اپنے کالم کے اینڈ پہ, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی, اس میں کہا گیا کہ کروز میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کو نہ صرف پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنی ہے بلکہ بھارت کے ساتھ مل کر سندھ کو پنجاب سے اور آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے چین کو گوادر سے کاٹنا ہے. احمد آباد کے بزنس مین گوتم اڈانی کا حیفا میں کاروبار تو تباہ ہو گیا ایرانی حملوں سے, لیکن حیدرآباد میں اس کی فیکٹری ابھی محفوظ ہے. جب تک یہ فیکٹری محفوظ ہے تب تک پاکستان غیر محفوظ ہے. یہ فیکٹری غازہ سے ایران تک تباہی پھیلا چکی ہے. اس فیکٹری کا اگلا نشانہ پاکستان ہے. اچھا, یہ میر صاحب کے تجزیوں میں اکثر وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو ہے ایران کے بعد ان کا اگلا ہدف پاکستان ہے, پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے. اور آج انہوں نے یہ جو اسرائیلی میزائل یوز ہو رہے ہیں ان تمام علاقوں میں جو حیدرآباد میں بنتے ہیں ان کے اوپر یہ کالم باندھا ہے, مضمون باندھا ہے, مختلف مسند حوالے دیے ہیں اور یہ بار بار اپنے ویلاگ اور مضمونوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا اور اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہے اور یہ جو ایران کے ساتھ جنگ بندی ہوئی ہے یہ عارضی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی جو بھارت کی جنگ بندی ہوئی ہے یہ عارضی ہے. تو اب اس سلسلے میں $5.1 ارب کے بھارت نے نیا اسلحہ خریدنے کی ڈیلز کی ہیں ویری ریسنٹلی. اور ان ڈیلز کی کہانی یہ ہے, میرے دیکھنے والوں کو بتا دوں, کہ وہ 6 ماہ 3 ماہ اور سال کے اندر اندر ڈیلیور ہونا ہے. یعنی چاہے دفاعی نظام ان کا ناکام ہوا ہو یا ایئر فورس کے معاملات ہوں جہاں 6 طیارے گرے ہوں, بھارت نے فوراً سے پہلے کمر کس لی ہے اور ایک بار پھر پاکستان کے اوپر گرفت مضبوط کرنے کے لیے یہ $5.1 ارب کا نیا اسلحہ خریدا ہے دنیا کے مختلف ممالک سے. دفاعی نظام سے لے کے ایئر فورس سے لے کے میزائل سے لے کے ڈرون تک کی چیزیں اس میں شامل ہیں. اور یہ عموماً ایسا اسلحہ جب خریدا جاتا ہے تو 3 سال 4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں, لیکن ہنگامی بنیادوں پر اسلحہ اگر خریدا جا رہا ہے تو اس سے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ نریندر مودی چاہ کیا رہا ہے, کیونکہ اندرون خانہ اس کو اب تنقید کا سامنا بھی ہے, عالمی فرنٹ پر اس کو کامیابی اس طرح سے نہیں مل رہی جیسے بھارت کو پہلے ملتی تھی. تو اب اسلحہ مکمل کر کے دوبارہ مہم جوئی ہو سکتی ہے. یہ ہے اصل خدشہ جو پاکستان کو لاحق ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے اس وعدے اور امید کے ساتھ کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ جو نیو یارک کا میئر نیا بننے جا رہا ہے زہران ممدانی, اس دلچسپ شخص کے حوالے سے آپ سے مزید میں معلومات شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے ناراض کیوں ہیں. جانے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ آج امریکی وزیر دفاع اور پینٹاگون کے جو جرنیل ہیں انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے جی ایرانین جو ہم نے ایٹمی نظام ہے فردو کا وہ مکمل تباہ کر دیا ہے. ایک دعویٰ CNN اور نیو یارک ٹائمز کر رہا تھا کہ نہیں, داخلی خارجی راستے جو سرنگوں کے ان کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ یہ زیر زمین 100 150 200 میٹر تک نیچے سرنگیں ہیں اور یہ جو میزائل ہے یہ 80 میٹر تک مار کر سکتا ہے. آج انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے, دیکھنے والی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی پڑی ہے. انہوں نے دکھایا کہ کیسے B-2 سے وہ بام گرایا گیا 30,000 وزنی بنکر بسٹر, وہ کیسے اس نے سرنگ کو ہٹ کیا, پورا اندر تک چلا گیا, ڈرلنگ کرتے ہوئے اندر جا کے وہ پھٹا ہے
اور انہوں نے دکھایا کہ یہ تباہی کی تصویریں ہیں. اسی لیے ٹرمپ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے جوہری نظام ان کا ناکام بنا دیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.